आपका होस्ट। वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। और आज मैं आपसे द जियोपॉलिटिक्स दिस वीक में लाइव हाजिर हूँ। दो तीन बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कल, तो उसके बारे में बात करूँगा। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की एक बड़ी बॉडीगार्ड्स के साथ, यूरोपियन लीडर्स के साथ आ रहे हैं। स्टारमर आ रहे हैं, मैक्रोन आ रहे हैं, जर्मनी के चांसलर भी, मेलोनिया भी आएंगे इटली से। और फिर नेटो के जनरल सेक्रेटरी है माइक रड, अ, और वॉन्डर लेयन जो यूरोपियन यूनियन की सदर हैं वो भी आ रहे हैं। सारे के सारे वाइट हाउस में कल पधारने वाले हैं। जहाँ जेलेंस्की के साथ के आगे देखते हैं कि रशिया के साथ जो नेगोशिएशंस डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में फ्राइडे शुरू किया, उसके उससे आगे कदम बढ़ाने के लिए मुझे तो लग रहा है कि यूरोपियन और जेलेंस्की आ ही रहे हैं दो मकसद से। एक है कि सीज़ फायर को तोड़ दें, सॉरी, ये नेगोशिएशंस को तोड़ दें और किसी न किसी तरह से अमेरिका को इस जंग में दोबारा मुब्तला कर लें। जो दूसरा मेजर डेवलपमेंट है, कल चीन के पॉलिट ब्यूरो के मेंबर और उनके फॉरेन मिनिस्टर वांग यी भारत आ रहे हैं। वो हिंदुस्तान का दौरा 3 दिन का है उनका। वेडनेसडे तक वो इंडिया में मौजूद रहेंगे। देखना है कि उनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर के साथ होती है या नहीं। जब शी जिनपिंग गए थे बीजिंग, तो सॉरी, जयशंकर जब बीजिंग गए थे तो उनकी मुलाकात शी जिनपिंग के साथ भी हुई थी, वाइस प्रेसिडेंट के साथ भी हुई थी, और ऑफ कोर्स वांग यी के साथ भी मुलाकात करके आए थे। वो तो बेसिकली टॉप 3 जो चाइना के लीडर्स हैं उनसे मुलाकात करके आए। तो ये भारत और चाइना का बीच में जो रिश्ता सुधर सुधर रहा है, मुझे लगता है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, कदम बढ़ रहे हैं उनके। और जो तीसरा मुद्दा है मैं आपके बात करने वाला हूँ, भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डेलीगेशन जो भारत आने वाला था और उसने अपनी ट्रिप कैंसल कर दी है, उसका क्या मतलब और हम आगे कैसा बढ़ें? उसके बाद मैं आपके सवाल लूँगा, आपके कमेंट्स पढ़ूँगा। क्रिस्टोफर मोजेस कन्वर्सेशंस के मेंबर हैं, वेलकम। और सबसे पहले हितेश आए हैं, थैंक यू वेरी मच। तो कल जो मीटिंग होने वाली है वो बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रॉम अ यूरोपियन पर्सपेक्टिव। कि जो फ्राइडे को जो मीटिंग हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की, यूरोपियंस चाह रहे थे कि जब तक के सीज़ फायर नहीं होता, शॉर्ट टर्म सीज़ फायर ही रहे, 1 हफ्ते का, 1 महीने का या 3 महीने का, जब तक कोई सीज़ फायर अनाउंस नहीं करते पुतिन, उससे आगे कोई कदम ही नहीं बढ़ाना चाहिए। दैट वाज़ द प्री कंडीशन फॉर टॉक्स। यानी पहले आप सीज़ फायर करें, फिर उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो उनको दावत दे दी, अलास्का में होस्ट किया, और कोई सीज़ फायर ना पहले हुआ ना बाद में हुआ। इनफैक्ट मैंने भी एक शो किया था सेइंग ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है पुतिन के लिए, दिस इज़ अ बिग विन फॉर हिम और अ बिग लॉस फॉर यूरोप, कि वो आए। और उनको अमेरिका ने बिल्कुल जिस तरह से उनकी खातिरदारी की है, इट्स अनबिलीवेबल। अगर आप कंट्रास्ट करें जिस तरह से ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को बेइज्जत किया था लास्ट टाइम व्हाइट हाउस में, और जिस तरह से उन्हें इज्जत अफजाई की पुतिन की, इट्स ह्यूज, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ही ट्रीटेड पुतिन लाइक एन इक्वल, अपने बराबर का, सुपर पावर का एक लीडर की जो इज्जत है वो इज्जत पुतिन को उन्होंने दी है। और पुतिन आए, देखिए 3 साढ़े 3 साल से जब से जंग शुरू हुई और उससे पहले ही 2014 के बाद से अमेरिका और यूरोप ने रशिया को बिल्कुल किनारे करने की कोशिश की फ्रॉम वर्ल्ड पॉलिटिक्स। उनको G8 से निकाल के G7 कर दिया, रशिया को बाहर कर दिया एंड सो ऑन। यहाँ तक कि उनके खिलाफ आईसीसी ने अरेस्ट वारंट भी इश्यू कर दिया, और पुतिन अपने ही दोस्त मुल्कों के पास ब्रिक्स की समिट में नहीं जा सके। साउथ अफ्रीका भी नहीं जा सके 2023 में, 24 में, और 2025 में वो ब्राज़ील के भी समिट में नहीं जा सके क्योंकि ये दोनों मुल्क आर सिग्नेटरीज़ टू आईसीसी। लेकिन अब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने उनका इस्तकबाल किया, कारपेट पे जाकर उनको रिसीव किया। तो मतलब जिस तरह से पुतिन को इज़्ज़त मिली है यूरोप में, और यहाँ पे डेमोक्रेट्स की बस तिलमिला के वो रह गए तकलीफ से। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ हासिल नहीं किया फ्रॉम अ यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू से। सीज़ फायर नहीं हुआ, नए सैंक्शंस भी नहीं लगे, और कोई कमिटमेंट्स पुतिन की तरफ से नहीं मिले कि वो क्या करेंगे। तो यूरोपियंस ये इस बात से डरे हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने शायद
یہ اگریمنٹ کر لی ہے پوٹن کے ساتھ کہ یوکرین ول گیو اپ لینڈ فار پیس، اور یہ جو 4 پروونس ہیں ڈونیٹس کے اور جو ساؤتھ یوکرین میں جو دوسرے پروونس ہے اور کرائمیا وغیرہ، وہ تو گئے، اس کا ریکگنیشن بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو شاید کرنا پڑا کہ یہ رشیا کے حصے میں ہے۔ لیکن جو دوسرا مدعا ہے کہ یوکرین کو ایسے گارنٹیز دینا چاہیے کہ آئندہ رشیا ان پہ حملہ نہیں کرائے، مطلب سیکیورٹی گارنٹیز چاہیے، ورنہ وہ تیار نہیں ہے۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو یوکرین ایک طرح سے بلیک میل کر رہا ہے کہ ہمیں سیکیورٹی چاہیے ورنہ ہم جنگ لڑتے رہیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے یورپینز کے لیے یہ مشکل چیز ہوگی، لیکن ٹرمپ کے لیے یہ مشکل چیز نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو لڑنا ہے آپ لڑیں، آئی ایم آؤٹ آف دس۔ تو یہ سب سے بڑا کارڈ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے کنڈیشنز پہ برقرار رہیے، پوٹین کو یہ کنڈیشنز قبول نہیں ہے، آئی ایم واکنگ اوے، اب آپ جو چاہے وہ کر لیں۔ سو آئی تھنک یورپین لیڈرز کا آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ دے وانٹ ٹو کیپ امریکہ ان، وہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم جنگ کریں گے رشیا سے اور کریں گے جنگ، اور اس میں آپ بھی شامل ہو، آپ بھی پیسے دیں، آپ بھی ہتھیار دیں، آپ بھی لڑے ہو سکے تو، اور اگر سیز فائر ہو ہی جاتا ہے تو پھر آپ بھی فوجیں آگے بڑھائیں زمین پر۔ اگر میں ایڈوائس دیتا ڈونلڈ ٹرمپ کو تو میں تو یہ کہتا کہ نیٹو کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا گارنٹیز کی، لیکن اگر یورپین ملکوں کو اپنی فوجی تعینات کرنا ہے تو کر لیں، اینڈ آئی کین گارنٹی یو وہاں پہ پوٹین 2-3 ملیشیا بنا دیں گے، یوکرینین ملیشیا، اور وہ مارنا شروع کر دیں گے یورپین فوجیوں کو جو وہاں پر ہے، اگر امریکن فوجی نہ ہوں۔ سو دیٹ از دا ہول سیناریو فی الوقت جو یورپ کا۔ کل دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، کہ ابھی تک تو ڈونلڈ ٹرمپ سیمس ٹو اسٹک ٹو ہز پوزیشن، مارکو روبیو نے بھی کہہ دیا یہ ہماری جنگ نہیں ہے، وچ از اے ویری بگ اسٹیٹمنٹ انہوں نے آج جو ٹی وی پہ کیا میٹ دا پریس میں۔ ویسے دا میڈیا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ تو ٹرمپ کے خلاف بات کر رہی ہے مسلسل اس مدعے پر، بٹ آن دس ایشو آئی ایم وتھ ٹرمپ، یہ ہماری جنگ نہیں ہے، ہم نے بہت پیسے اڑا دیے ہیں اس جنگ کے پیچھے، اور کئی روز دوسرے جگہوں پہ لوگ زمین اپنی کھو دیتے ہیں، اور یہ کیا ضروری ہے کہ ہم ہمارے بچے قرضے پے کرتے رہیں فیوچر میں تاکہ یہ لوگ عیش کریں اپنی زمین پر۔ سو دیٹ از اف یو مین یو ہیو ٹو فائٹ فار یور فریڈم اینڈ یور ٹیریٹری، کوئی دوسرے آپ کے لیے لڑ کے دے تو اس میں کیا مزہ ہے، یو ڈونٹ ڈیزرو ٹو ہیو دیٹ۔ دوسری چیز جو وانگی آ رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ مدعا ہے، وہ آ رہے ہیں انڈیا میں بارڈر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو یاد ہے ڈاکٹر جے شنکر جب بیجنگ گئے تھے پچھلے مہینے تو انہوں نے کہا تھا کہ ڈس انگیجمنٹ ہو گیا ہے، یعنی جو فوجیں انگیج کرتی ہیں، یعنی لڑائی ہوتی ہے جو انگیج ہوتی ہے، وہ ڈس انگیجمنٹ تو ہو گیا گلوان میں اکتوبر 2024 میں، لیکن اس کے بعد سے ڈی ایسکلیشن نہیں ہوا۔ ڈی ایسکلیشن یعنی جو فوجیں جمع ہو گئی تھی وہاں پر بارڈر پر وہ کم نہیں ہوئے، تو ابھی بھی 50 ہزار سے زیادہ فوجیں دونوں ملکوں کی ایک طرف آئی بال ٹو آئی بال ہیں، وہاں پہ تعینات ہیں، گلوان میں بھی، اروناچل پردیش میں بھی فوجیں، اور آئی بال ٹو آئی بال، اس سے مہنگائی، اٹس لائک اے ویری ایکسپینسو پروپوزیشن۔ تو اب اس کو ڈی ایسکلیٹ کرنا ہے تو وی ول سی کہ اس کے کیا کنڈیشنز ہے ڈی ایسکلیشن کے، جس کو نیگوشیٹ کرنے وہ آئے ہیں، اور وی ول سی واٹ گوز فارورڈ۔ اور حالات بہت بدل گئے ہیں، اب امریکہ سے جو انڈیا کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں وہ اکتوبر میں نہیں تھے پچھلے سال۔ سو جو انڈیا کا جو نیگوشیٹنگ پوزیشن ہے وہ اب ذرا کمزور ہو گئی، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے ہم امریکہ سے یہ طے کر لیں گے، وی ول بی وتھ امریکہ، جو انڈیا لگا ہوا تھا امریکہ کے ساتھ، اب امریکہ انڈیا کے ساتھ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، یہ کھلا راز ہے۔ سو انڈیا از ویکر، اینڈ اس کا فائدہ کیا اٹھاتا ہے چائنا، دیٹ از دا کی تھنگ ٹو فوکس آن، کیونکہ بی جے پی کی سرکار بہت ہائپ کرنے والی ہے اس چیز کو، ایسا جیسا کہ چائنا نے اپنی سارا جہیز اٹھا کے انڈیا کو دے دیا۔ سو دیٹ از ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو ٹرائی اینڈ اسپن اٹ۔ اور آپ نے تو آلریڈی دیکھ لیا کہ پچھلے مہینے جب ڈاکٹر جے شنکر گئے تھے، اس سے پہلے جب راجناتھ سنگھ گئے تھے، اب نریندر مودی بھی جا رہے ہیں، تو یہ دونوں منسٹرز نے ایک لفظ
نہیں کہا چائنا کو کہ تم نے آپریشن سندور کے دوران پاکستان کا پورا ساتھ دیا ہمارے خلاف. تو ایک طرح سے ابھی چائنا نے مئی میں انڈیا کے خلاف جنگ لڑی ہے انڈائریکٹلی, اور انڈیا اب گھس رہا ہے چائنا میں. سو اٹس اے پوزیشن فرام اے ویک ڈپلومیٹیکلی, انڈیا از اپروچنگ فرام اے ویکر پوزیشن, اور چائنا کس طرح سے اس کو ایکسپلوئٹ کرتا ہے, دیٹ از فار می دیٹ از دا کی, کہ کس طرح سے وہ انڈیا کی کمزوری کا فائدہ اٹھائے گا. دیٹ از چائنا کا فوکس از آن اکنامک ایشوز. انڈیا کے لیے بھی اکنامکس ہے. انڈیا چاہ رہا ہے کہ چائنا سے اور ٹیکنیشینز آئیں یہاں پہ, انڈیا کی الیکٹرانک انڈسٹری میں کام کریں, سولر سسٹم میں کام کرے. آئی فون کی جو فیکٹریز ہیں وہاں بہت سارے تقریباً 500-600 چائنیز انجینئرز ہیں. سو وہ آتے رہیں, ان کے لیے ویزاز آسان ہو گیا. اب ڈائریکٹ فلائٹس بھی ہو گئے ہیں چائنا اور انڈیا کے بیچ میں. منسروور کا جو راستہ تھا وہ چائنا نے کھول دیا ہے. سو ان دیٹ سینس چائنا نے بھی ایک انڈیا کے لیے جسچر کیا ہے. ایک انڈیا کی ٹیل کی شپ چائنا کی طرف گئی تھی تو چائنا نے اسے ایکسیپٹ بھی کر لیا. سو دیر از سم کوآپریشن فرام دا چائنیز سائڈ آلسو. تو وہ دیکھتے ہیں کہ آگے بڑھ کے وہ کہاں جاتا ہے. سو دیٹ از ون میجر ڈیولپمنٹ. تو کل کی میٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے انڈیا کے لیے. اٹ از آبویسلی ویری امپورٹنٹ. سو کل جو منڈے ہے 18 تاریخ اگست کی, اٹس اے ویری امپورٹنٹ ڈے, جس پہ شاید یورپ کا مستقبل اور ساؤتھ ایشیا کا مستقبل دونوں کے لیے بہت بڑی ڈیسیشنز شاید کل لیے جائیں گے. سو وی ول سی واٹ ہیپنس گوئنگ فارورڈ, کیونکہ اس کے فوری بعد 10 دن کے اندر ہی پرائم منسٹر مودی چائنا جا رہے ہیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے لیے. سو وی ول سی وہاں کیا ہوتا ہے. اور جو تیسری چیز میں جو بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا, امریکہ سے جو ڈیلیگیشن آنے والا تھا, ٹریڈ کا ڈیلیگیشن, اس ہفتے اٹ واز سپوز ٹو کم ٹو انڈیا. انہوں نے دے ہیو کالڈ آف دیٹ ٹرپ, یعنی وہ اپنی ٹرپ کینسل کر دی, اور ایسا کوئی تاریخ ڈیٹ نہیں دی گئی کہ ان دا نیئر فیوچر کہ وہ کب آ رہے ہیں. سو دیٹ از ٹربلنگ, کہ مطلب دیکھیے انڈیا کے اوپر جو 50% ٹیرف لگے ہیں, 25% ریسیپروکل ٹیرفس اور 25% پینلٹی کے. تو جب امریکہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ رشیا پہ سے جو سینکشنز ہے اسے ہٹا دیا جائے, اینڈ دیٹ ول ہیپن اگر کچھ سیز فائر میں کچھ پازیٹیو اسٹیپس ہوتے ہیں, یا سیز فائر ہو جاتا ہے, یا مطلب پیس کی طرف قدم بڑھانے لگ جاتے ہیں یوکرین اور رشیا, تو دین امریکہ ول آلسو اسٹارٹ ریموونگ سینکشنز. اور جب رشیا پہ سینکشنز نکلیں گے تو انڈیا کے اوپر بھی جو سیکنڈری سینکشنز ہیں وہ آٹومیٹکلی وہ بھی چلے جائیں گے. لیکن جو 25% اوریجنلی لگے ہیں اس کو تو بائیلاترل ٹریڈ نیگوسیشنز کے تحت ہی وہ کم ہو سکتے ہیں. انڈیا کو چاہیے کہ 15 یا اس سے کم جائیں, ورنہ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے بگ پرابلم فار انڈیاز اکانومی. کہتے ہیں کہ 25% ٹیرف سے انڈیا کی اکانومی 0.3% سے گروتھ گر جائے گا. یعنی اگر انڈیا کا 6.2 از دا فورکاسٹ, وہ 6.2 سے 5.9 ہو جائے گا. اور اگر 50% رہ جاتا ہے ٹیرف تو شاید انڈیا کا آدھے پوائنٹ سے گر جائے گا, یا اس سے بھی زیادہ 0.6. تو انڈیاز گروتھ ریٹ ول گو انٹو 5.3 5.4. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وکست بھارت کا گول اور 2-4 سال 5 سال 10 سال پیچھے ہو جائے گا بیکاز آف دا ڈکلائن ان گروتھ ریٹ. سو انڈیا کے لیے اٹ از بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ وہ بائیلاترل ٹریڈ نیگوسیشنز چلتے رہے. جو پہلے 25% ٹیرف ہیں وہ اب لاگو ہو چکے ہیں 1 اگست سے, اور جو 27 اگست ہے اس دن سے وہ سیکنڈ 25% بھی امپلیمنٹ ہو جائیں گا, unless there is some movement on it. تو ٹوٹل 50% ہے اس مہینے کے آخر تک انڈیا کے ایکسپورٹس پہ وہ لگ سکتے ہیں. اس کے اثر آپ کو جولائی 1-1.5 مہینے کے بعد, کیونکہ جو لوگ جلدی ابھی بھی مطلب پیپل مت بی امپورٹنگ نا, پورے ٹیرف لگنے سے پہلے لوگ جتنا سامان امریکہ لا سکتے ہیں انڈیا سے لے کر آ رہے ہوں گے. سو دیر ول بی ایکچولی این انکریز اس کوارٹر میں, تیسرے کوارٹر میں, ان انڈین ایکسپورٹس ٹو دا یو ایس. تو چوتھے کوارٹر میں ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا اثر پڑا ہے یہ اونچے ٹیرفس کا انڈیا پر. اور اس کے ساتھ بھی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہے, اور انٹرسٹنگ تو نہیں کہنا چاہیے, انڈیا کے لیے پریشانی کا سبب ہے یہ, وہ ہے کہ ایک جو پاکستان کو جو ڈیلیگیشن امریکہ کا جانے والا تھا وہ جا کر آ چکا ہے. It went there on the 12th and they had a high level summit امریکہ اور پاکستان کا,
سو اس لیے بھی ایک پریشانی کا بات ہے کہ انڈیا کے لیے جو ڈیلیگیشن جا رہا تھا اسے کینسل کر دیا، اور جو ڈیلیگیشن پاکستان کو جا رہا ہے وہ وہ گیا، اور انہوں نے ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کی، اور وہ اسٹیٹمنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر ہی کر لیتا ہوں، اور بہت پریشان کن ہے وہ اسٹیٹمنٹ. آپ دیکھیں یہاں پر. And the statement, یہ ہے statement. The dialogue was co-chaired by Special Secretary for the United Nations, Nabil Munir, and US Department of State Acting Coordinator for Counterterrorism, Gregory Lozier-Forbes. تو دونوں نے مل کر they discussed بلوچستان لبریشن آرمی، آئسس خراسان اور تحریک طالبان پاکستان، ان کو ڈسکس کیا، اور یہ بیان جوائنٹلی ایشو کیا. یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ سے لی ہے میں نے. The United States of America applauded Pakistan's continued success in containing terrorist entities that pose a threat to the peace and security of the region and the world. کہہ رہے کہ امریکہ نے پاکستان کی تعریف کی کہ وہ ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے، اور وہ ٹیررسٹ جو اس خطے کو اور ساری دنیا کے لیے خطرہ ہے، یعنی بیسیکلی ساؤتھ ایشیا اور دا ورلڈ کے لیے جو خطرہ ہے. Furthermore، اور مزید، the United States of America expressed condolences for the loss of civilians and members of law enforcement agencies in terrorist incidents in Pakistan. تو جو لوگ مرے ہیں ٹیررزم کے خلاف لڑتے ہوئے، سویلینز اور فوجی، وہ ان کے طرف بیسیکلی کنڈولنسز دے رہے ہیں، including the barbaric Jafar Express terrorist attack and the bombing of a school bus in Khuzar. تو انہوں نے بیسیکلی جعفر ایکسپریس کا بھی ذکر کر دیا یہاں پر. یہ امپورٹنٹ ہے کئی وجہ سے. تو جو انڈیا کی جو ڈپلومیسی رہی ہے آپریشن سندور کے بعد سے، خاص طور سے آپریشن سندور، اسپیشلی جو پارلیمنٹری ڈیلیگیشن وغیرہ گیا ہے، تو انڈیا ہیز بین ٹرائنگ ویری ہارڈ کہ اپنا جو آپریشن سندور ہے اس کو جسٹیفائی کرے. انڈیا کی زیرو ٹالرنس کی جو نئی پالیسی ہے وہ لوگوں کو سمجھائے، اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ پاکستان پہلگام کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے، اور پاکستان ایک اسپانسر آف ٹیرر ہے، اور پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم میں مبتلا ہے، اینڈ وہ چاہ رہے ہیں کہ ساری دنیا پاکستان کی نندا کریں فور دیٹ. سو دیٹ از انڈیاز نمبر ون گول، ٹو کنیکٹ پاکستان وتھ ٹیررزم ایز اے اسپانسر آف ٹیررزم. لیکن یہاں پہ تو پوری گاڑی الٹی ہو گئی ہے. امریکہ نہ صرف پاکستان کو کنڈیم نہیں کر رہا ہے، اس الٹا پاکستان کے ساتھ ٹیررزم پر ہی کوآپریشن کر رہا ہے، اور ٹیررزم کے ہی مدعے پر کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے اس کی تعریف کر رہا ہے. سو in a way this is kind of in complete failure of Indian diplomacy کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ امریکہ کو انڈیا has not been able to convince کہ پاکستان is a terrorist sponsor and should be condemned. یہ تو اپلوڈ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کوآپریشن بڑھ رہا ہے، اور یہ کوآپریشن پاکستان کے ساتھ اچانک کئی لیولز پہ ہونے لگا ہے. اب ایک خبر آئی ہے کہ جو کوڈ کا دوسرا ممبر ہے، یعنی کوڈ جو انڈیا، آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ ہے، یہ چار ڈیموکریسیز جو ایشیا میں ایک طرح سے لوز ایلائز ہے چائنا کے خلاف، ان میں کا اور ایک ممبر جاپان جو بہت بڑی اکانومی ہے، ابھی بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایشیا کی سیکنڈ بگیسٹ اکانومی ہے. انڈیا ابھی اوورٹیک نہیں کیا جاپان کو، اس سال کے انت میں کرے گا. تو جاپان کی طرف سے یہ خبر آئی ہے کہ جاپان نے شہباز شریف کو دعوت دی ہے، اور شہباز شریف اب جاپان جا رہے ہیں فار اے ہائی لیول سمٹ، اور کچھ چند ملین ڈالر، زیادہ نہیں، کچھ چند ملین ڈالر آلریڈی ایڈ میں جاپان نے پاکستان کو ابھی دے دیا ہے. تو یہ جو پاکستان کے پرائم منسٹر جاپان جا رہے ہیں کچھ 20-21 سال کے بعد، ایسی اٹ کلیئرلی شوز کہ ویسٹرن کنٹریز پاکستان کی طرف اپنی آؤٹ ریچ بڑھا رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ جاپان نے یہ قدم امریکہ کے دباؤ کے انڈر اٹھایا ہے. تو ایک قسم سے آپ وہ کیا کہتے ہیں، پانچوں انگلی گھی میں اور سر کڑاہی میں، وہ سچویشن میں ہے پاکستان ابھی کہ دونوں سپر پاورز امریکہ بھی اور چائنا بھی ان کے ساتھ ہیں، اور کافی سپورٹ مل رہا ہے. ابھی چائنا نے اناؤنس کیا اپریل میں، اور پھر اس کے بعد مئی میں آپریشن سندور کے بعد چائنا نے اناؤنس کیا کہ وہ سی پیک کو اور زیادہ سپورٹ کریں گے، اور سی پیک میں افغانستان کو بھی لے رہے ہیں. دے ہیو آلریڈی ہیڈ اے میٹنگ، ایک ٹرائی پارٹائٹ میٹنگ ہو چکی ہے پاکستان، افغانستان اور چائنا کے بیچ میں. اور
آگے چل کر اس میں ایران بھی شامل ہونے والا ہے اسی سی پیک میں۔ تو انڈیا تو سی پیک کے خلاف ہے کیونکہ وہ انڈیا کی جو ٹیریٹریز انڈیا کہتا ہے ہماری ہیں، یعنی پی او کے وغیرہ، اس میں اس کے تھرو جاتا ہے کوراکورم ہائی وے وغیرہ۔ تو انڈیا کے لیے مطلب پاکستان چائنا از ٹیکنگ اسٹیپس جو انڈیا کے خلاف ہے، جس سے پہلے انڈیا ناراض ہوتا تھا، اب خاموش ہو گیا کیونکہ ٹرمپ کی وجہ سے حالا۔ تو انڈیا کی جو ریلیشنز خراب ہو رہے ہیں امریکہ کا، اس کا سب سے زیادہ فائدہ چائنا کو ہو رہا ہے۔ سو وی ول سی کہ یہ تین میجر ڈیولپمنٹس ہیں گوئنگ فارورڈ۔ ایک کہ بھائی منڈے کو زیلنسکی کے یوکرین کی ساتھ یورپینز کی ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اور اس کا کافی اثر ہوگا یورپین سیکیورٹی پر، یورپ کے فیوچر پر، اور سب سے زیادہ دنیا کی اکانومی کے لیے بھی۔ اگر یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے، رشیا کے سینکشنز ختم ہو جاتے ہیں، تو رشیا سے جو لوگ تیل خریدتے ہیں، فرٹیلائزرز خریدتے ہیں، جو رشیا سے گیہوں وغیرہ آتا ہے، گرین، all that will become much more easier۔ اور رشیا کی اکانومی کے لیے obviously this will be a big bonanza۔ اور پھر کل جو ملاقات ہونے والی ہے وانگ یی اور انڈیا کے لیڈرز کی، دیٹ از آلسو این امپورٹنٹ، جیسا میں نے کہا، کیا ان کی ملاقات مودی کے ساتھ بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ سو تو ایک طرح سے کل یورپ کے فیوچر کے لیے ایک بڑا قدم ہے، ساؤتھ ایشیا کے فیوچر کے لیے ایک اور بڑا قدم ہے۔ اور جو تیسرا ہے کہ جو مدعا ہے وہ پاکستان کو لے کر ہے کہ کیا پاکستان کے اچھے دن آنے لگے ہیں یا نہیں۔ تو یہ میرے تین مدعے تھے جو اس ہفتے کی جیو پالیٹکس کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سی کہ میں ہر سنڈے ہو سکے تو اس طرح سے ایک جیو پالیٹکس دس ویک کہہ کر ایک شو کروں جو لائیو ہے۔ اینی وے، تو اب میں آپ کے کامنٹس پڑھتا ہوں، سوال جواب دیتا ہوں۔ کرسٹوفر موزس، ویلکم ٹو کانورسیشنز۔ پہلے تو میں میرا ممبرس کو سلام کروں۔ آر راتھوڑ، سلام، نمستے آپ کو بھی۔ اچھا، صرف 2 ہی ممبرز آئے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ تو ہتیش، نمستے۔